बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जिला इंतजामिया के नाहली शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर गई। करियाना फरोशों की सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त से माजरत। शहर में 173 रुपए फी किलो में चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। उधर गिरा फरोशी का सिलसिला भी अरूज पर। मॉडल कार्ड्स पर भी फल सब्जियों पर 40 से 50 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। जिले इंतजामिया की नाअहली से शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। करियाना फरोशों ने सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त से माजरत कर ली। शहर में 173 रुपए फी किलो में चीनी दस्तयाब नहीं। सदर करियाना मर्चेंट्स लाहौर ताहिर सकलैन बट का कहना था, जिले इंतजामिया सरकारी रेट के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बना रही। होलसेल डीलर से 180 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। तमाम सूरत हाल से करियाना फरोश और सारिफीन परेशान हैं। उधर शहर में गरा फरोशी का सिलसिला थम न सका। मॉडल कार्ड्स पर भी फल सब्जियों पर 40 से 50 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। मॉडल कार्ड्स पर करेला 180 के बजाय 200 रुपए, बैंगन 180 के बजाय 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 80 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खीरा 95 के बजाय 110 रुपए, कद्दू 220 के बजाय 240, प्याज 50 के बजाय 60 रुपए और आलू 60 के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। अंगूर 295 के बजाय 460 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आड़ू 220 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ओपन मार्केट तो दूर, मॉडल कार्ड्स पर भी मुअस्सर कार्रवाई करने में नाकाम है। शहरियों की कुव्वत खरीद। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों ने सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। इजलास में व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मर्तबा ई इनवाइस और सैनिटेशन फीस की ई बिलिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। इजलास में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला ने कहा, सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। शहर में हवा बंद होने से घुटन हब्स की कैफियत रही। शहर का मतला दिन भर जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। उधर मानसून बारिशों का 5वां स्पेल सोमवार से बरसेगा। PDM ने ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। शहर में गर्मी का राज, हब्स और घुटन की शिद्दत में इजाफा। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। शहर का मतला दिन भर जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 142 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहा। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल सोमवार से शुरू होगा। दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। PDMA ने तमाम जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। इधर फैक्ट शीट के मुताबिक रवां साल मानसून हादिसात में 151 अफराद जाँ बहक और 538 जख्मी हुए। 209 मकानात मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। दरियाए चनाब, रावी, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड की गलियों में सीवरेज की अबतर सूरत हाल है। सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी है। गंदगी और बदबू के बायस इलाके में ताफुन फैलने लगा है। शहरियों को मुश्किलात हैं। मजीद बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। हाँ जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर वाक़या शादाब कॉलोनी के मकीनों को वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बाइस दरीना सीवेज मसाइल का सामना है और नाकारा सीवेज निज़ाम के बाइस शादाब कॉलोनी की गलियों में सीवेज का पानी जमा है और कल होने वाली जो बारिश है उसका भी जो पानी है वो शादाब कॉलोनी की गलियों में जमा है, जिससे इलाका मकीनों की न सिर्फ आमदरफ्त मुतासिर हो चुकी है बल्कि यहाँ का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी मफलूज होकर रह चुका है। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार राहगीरों समेत पैदल चलने वालों को अज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, किन मसाइल से दो चार हैं आप?
جی السلام علیکم جی. اچھا سر یہ ہمارا یہ سیوریج کا یہ مسئلہ ہے یہاں پہ سر سیوریج کا کوئی یہاں پہ کوئی وسیلہ نہیں ہے یا پانی کسی جگہ پہ نکل جائے ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ بارش ہوئی ہے کل تو یہ کسی جگہ پہ پانی نہیں نکل سکتا. یہ ہم ذلیل ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ. اب وانسا کو کال کرتے ہیں سر وہ کوئی بات نہیں ہماری سنتے ٹھیک ہے. اور بھی کسی لوگوں کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں بات سنتے ہماری. یہاں پہ بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یہاں پہ کھڈے بہت بڑے بن چکے ہیں. یہاں پہ ہم آنے جانے سے ہم بہت پریشان ہیں. یہاں پہ پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس وجہ سے سر یہ آپ کی مہربانی ہے. آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ مسائل حل ہوں. آپ کی مہربانی ہے. آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ذلیل ہوئے پڑے ہیں. ہم یہاں بالکل لوگوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. شاداب کالونی کے علاقہ مکینوں کا یہ شکوہ ہے کہ واسطہ انتظامیہ شکایات کے باوجود انہیں درپیش درینہ سیویج مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے کئی دن تک جو پانی ہے وہ شاداب کالونی کی گلیوں میں جمع رہتا ہے. اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لے کر نکاسی آپ کو یقینی بنانے اور نکارہ سیویج پائپ لائنوں کو تبدیل کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ یہاں کے مکین کر رہے ہیں. جی رومین الیاس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. محکمہ بلدیات میں 9 کروڑ 45 لاکھ کے ریکارڈ کی عدم فراہمی کا انکشاف ہوا ہے. پنجاب اسمبلی میں مالی سال 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ پیش. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے کے اخراجات کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا. پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی آڈٹ رپورٹ نے محکمہ بلدیات پنجاب میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے. مالی سال 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے کے اخراجات سے متعلق 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے کی PC1 معاہدے اور ادائیگیوں کے شواہد آڈٹ ٹیم کو فراہم نہیں کیے گئے. ٹھیکیداروں کو کی گئی ادائیگیوں، کنسلٹنٹس کی فیس اور بینک گارنٹی کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں. آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بار یاد دہانیوں کے باوجود مطلوبہ دستاویزات پیش نہیں کی گئیں. ڈی لوکل گورنمنٹ آفس نے موقف اختیار کیا کہ متعلقہ ریکارڈ فیلڈ دفاتر میں موجود ہے، تاہم آڈٹ کمیٹی نے یہ موقف مسترد کر دیا. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ ریلوے کی بیوروکریسی کام کرے چھٹی نہیں ملے گی. وفاقی حکومت پینشن اور تنخواہوں کا بوجھ اٹھا لے تو ریلوے کو منافع بخش بنا دوں گا. بزنس ٹرین کا 29 جولائی کو وزیر اعظم افتتاح کریں گے. آج سے 77 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ود دا بلیسنگ آف اللہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو عزت پاکستان کی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے اور یہ کہتے ہوئے بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ آج الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی بدولت اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں آج ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پتہ کریں. میں پچھلے دنوں بھی 2-3 جگہ پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. یقین مانے ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے، وہ لوگ ہچکچایا کرتے تھے. آج ان کو جس طریقے سے عرب ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، اپنا آپ کو یہاں پہ رشیا کے اندر، جہاں بھی ہمارے اوورسیز، ترکیے کے اندر جہاں بھی ہمارے موجود ہیں، وہ سینٹرل ایشیا کے اندر جہاں موجود ہیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بلا سود قرضہ فراہمی کا حجم بڑھا دیا گیا ہے. 2028 تک 5 لاکھ خاندانوں کو قرضے فراہم کیے جائیں گے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. ڈی جی پاٹا سکندر ذیشان نے پروگرام پر اب تک کی پیش رفت بارے بریفنگ دی. صوبے بھر میں اب تک مجموعی طور پر 60,000 سے زائد خاندانوں کو قرضہ جات فراہم کیے جا چکے ہیں. سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 15 لاکھ درخواستیں موصول ہو چکی. 2024-25 میں قرضے کی فراہمی کا ٹارگٹ 47,000 تھا. 4,000 اضافی خاندانوں کو قرضہ جات فراہم کیے گئے. نور الامین مینگل کا کہنا تھا 2024-25 میں 51,000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کیا گیا. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا IOC 78 گلشن راوی کا دورہ. محمد اویس نوید نے چیئرمین کا پرتپاک استقبال کیا. لے کے ملک کی ترقی یہ ہمارا ہمیشہ مشن رہا ہے. یہاں پر پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے ہندو اور یہودی لابی ہر طرح کی کوششیں کرتی رہی. پاکستانی فوج جو جواں مردی سے لڑ رہی تھی، جس نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے،
وقت آ گیا ہے پاکستان دشمنوں کا احتساب کرنے کا، پاکستان کے خلاف کام کرنے والی قوتوں کا خاتمہ کرنے کا۔ یہ جو 129 کا الیکشن ہے، میں نے ہمیشہ ڈسپلن کی پابندی کی ہے، اپنے قائدین کے حکم پر جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر سر خم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب بھی جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، علاقے کے مفاد میں ہوگا، عوام کے جذبات کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہوئے ہوگا۔ باون کامن سے تعلق رکھنے والے زیر تربیت اے ایس پیز کی سی پی او آمد۔ زیر تربیت اے ایس پیز نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی ہے، اور زیر تربیت اے ایس پیز کی آئی جی عثمان انور سے ملاقات کے موقع پر ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا، ڈی آئی جی سی سی ڈی عمر فاروق سلامت سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ امن و امان، سروس ڈلیوری اولین ترجیحات ہیں، دہشت گردی، آرگنائزڈ کرائم کا خاتمہ اہم ترین چیلنجز ہیں۔ سی سی ڈی، ضلعی پولیس، دیگر آپریشنل یونٹس مشترکہ لائے عمل اور کوششوں سے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ سی سی ڈی کے قیام کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر میں کرائم کی شرح میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے زیر تربیت اے ایس پیز کو سی سی ڈی کے اغراض و مقاصد، ہیومن ریسورس ورکنگ اور کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی سول لائنز ڈویژن سے انسداد جرائم میٹنگ ہوئی۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی ڈالفن اسکواڈ نے شرکت کی۔ انسداد جرائم میٹنگ میں ایس پی سول لائنز، ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز، انچارج چوکی نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او لیٹن روڈ کو شاباش دی، جبکہ بھاری مقدار میں چرس پکڑنے پر انچارج چوکی کرول گھاٹی کو سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا، ڈکیت گینگز کے مسنگ ممبران کو گرفت میں لینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ فیصل کامران نے کہا، ایس ٹی پی اوز زیر حراست اشتہاری اور آتی مرشمان کو خود انٹیروگیٹ کریں، کرایہ داروں کا اندراج یقینی بنانے کے لیے مساجد میں اعلانات کروائیں، ملازمین کی رجسٹریشن کے لیے پولیس خدمت وین بڑی مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں بھجوائیں، ہوٹلز میں رہائش لینے والے افراد کا ہوٹل آئی ایپ میں اندراج یقینی بنائیں۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر کے زیر اہتمام 115ویں ایڈیشن کی فرنیچر نمائش ختم ہو گئی ہے۔ فرنیچر کی 100 سے زائد کمپنیز نے اسٹالز لگائے۔ اختتامی روز شہریوں کی بڑی تعداد فرنیچر خریدنے پہنچی۔ پائن ایونیو روڈ پر پاکستان لائف سٹائل فرنیچر کی جانب سے 3 روزہ ایکسپو کا آخری روز نمائش میں 100 سے زائد فرنیچر کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ نت نئے ڈیزائن کے فرنیچرز اور صوفہ سیٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمائش میں بیڈز، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹ، صوفہ بینز اور سوات کی لکڑی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹس ڈسپلے کیے گئے۔ سٹال ہولڈرز کہتے ہیں کہ ایکسپو میں صارفین کو تینوں روز 40% تک رعایت دی گئی، کاروبار کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے ادھر ایکسپو میں اپنا اسٹور لگایا اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے ہمارے کسٹمرز کا۔ کسٹمرز نے آ کے ہمارے پروڈکٹس دیکھے، کافی اچھا فیڈ بیک دی ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کے بین بیگز ہیں اور ہم لوگ یہ مینوفیکچر کر رہے ہیں لاہور میں، اور اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں ڈلیور بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پروڈکٹس میں ہے ڈائننگ ٹیبلز، بیڈز، سیٹنگز اور جو ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ ہے کسٹمائز بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ، اور 3 دن سے اس ایکسپو کا پارٹ ہے۔ ہم لوگ کے برانڈز میں بیڈ، ڈائننگ ٹیبلز اور صوفاز ہیں، اور ہم لوگ 3 دن سے یہاں پائن ایونیو میں فرنیچر ایکسپو کے لیے آئے ہیں، مطلب فرنیچر ایگزیبیشن کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مختلف اقسام کا معیاری فرنیچر دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹس بھی بہت مناسب ہیں۔ کوالٹی کا حساب سے ہی پرائسز دے رہے ہیں، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ لوگ ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ ایگزیبیشن پر آتے ہیں تو آپ کو ایگزیبیشن پر آنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس، اچھی چیز جو آپ کو بعد 2-3 لاکھ روپے مل رہی ہے، یہاں پہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے میں مل رہی ہے۔ اوور آل کوالٹی کافی سیٹسفائنگ ہے ساری پروڈکٹس کی، کیونکہ ہم نے اور بھی فرنیچر مارکیٹس چیک کیے ہیں، ہم لوگ اسپیسیفک کچھ فرنیچر دیکھ رہے تھے گھر کا، تو یہاں پہ جو کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے، اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہے ہر چیز کو، تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی ڈھونڈنے میں۔ فرنیچر نمائش کو ڈائمنڈ سپریم فارم نے سپانسر کیا۔ اس موقع پہ فرنیچر کارنر، گابا ہومز، ہوم ڈیکور، سوہا انٹیریئرز، پشاور ووڈ لینڈ اور وسٹا ہوم سمیت دیگر کمپنیوں نے فرنیچرز ڈسپلے کیے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی دہلی دروازہ آمد۔
چھت گرنے سے جاں بحق ماں اور بچے کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا دکھ کی اس گھڑی میں مسلم لیگ نون متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور قائد نواز شریف کی رہنمائی میں ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ سابق گورنر مرحوم میاں محمد اظہر کی رہائش گاہ پر سیاسی اور سماجی شخصیات کا تعزیت کے لیے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے حماد اظہر سے تعزیت کی۔ محمد اظہر کی رہائش گاہ پر سیاسی اور سماجی شخصیات کا تعزیت کے لیے آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، چودھری علیم طارق، فرخ جوید مون، شوکت بسرا نے حماد اظہر سے ملاقات کی اور والد کی وفات پر تعزیت کی۔ رکن قومی اسمبلی سونیا علی، تاج رہنما مجاہد مقصود بٹ بھی تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر پہنچے۔ رکن قومی اسمبلی علی سرفراز، سابق پولیس افسر عمر ورق، سمینہ خاور حیات، جمعیت علماء اسلام کا وفد عبداللہ ثانی کے ہمراہ مرحوم محمد اظہر کے گھر گئے اور تعزیت کی۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے مرحوم محمد اظہر کے بیٹے حماد اظہر سے والد کی وفات پر تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ عثمان خادم، سٹی 42۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر شرفی کا کہنا ہے کہ ہم آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ توہین رسالت کے تمام فیصلے قانون کے مطابق کیے جائیں۔ کوئی بے گناہ ہو یا گنہگار، فیصلہ ریاست کا قانون کرے گا۔ پاکستان دشمن قوتوں کے نمائندہ بن کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہرے بھی نہیں دکھانا چاہتے۔ ریاست پاکستان ان پہ ہاتھ کب ڈالے گی؟ ہر وہ قوت جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے، یہ گینگ اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ۔ میرا سوال ہے کہ آخر ریاست پاکستان جو میرے بھائیوں کو، مزدوروں کو، پاکستان سے، پنجاب سے جانے والے، سندھ سے آنے والے، خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے پشت پناہ ہیں، آپ ان پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ آپ پہاڑوں پہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جنگ مجھ سے آگے جا چکی ہے۔ اب یہ جنگ نظریاتی جنگ بھی ہے اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جنگ بھی ہے۔ میرا سوال ہے کہ میری ریاست ان لوگوں پہ کب ہاتھ ڈالے گی؟ پاکستان دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد جب یہ قوم بنیان المرصوص بن کے ٹکرا گئی اور میرے اللہ نے ہماری مدد کی، اور جو کہتے تھے ہندوستان بڑا مضبوط ہے، وہ زمینی طور پر بھی، فضائی طور پر بھی، بحری طور پر بھی میرے رب کے فضل و کرم سے اور میری قوم اور فوج کے اتحاد سے نہ صرف جماعت اسلامی پی پی 167 کے زیر انتظام ممبرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے صدارت کی۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی شرکت۔ کہا جماعت اسلامی عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے۔ جمیل احمد میں جماعت اسلامی پی پی 167 کے زیر انتظام ممبرز کنونشن امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے صدارت کی۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسنی نے شرکت کی۔ صدر سیاسی کمیٹی ضلع غربی میاں ظہور احمد بٹو اور دیگر شریک ہوئے۔ امیر پی پی 167 چودھری عبدالقیوم گجر کی جانب سے ممبرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا جماعت اسلامی موروثی سیاست نہیں کرتی، جماعت اسلامی فلاح و بہبود کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ایسی پارٹی ہے کہ جس کا پہلا سربراہ، جس کا بانی سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، اس نے اس بات کی اس پارٹی کو اجازت نہیں دی اور اس کے ممبران نے، اس کے ارکان نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مولانا مودودی کے بعد ان کا کوئی بیٹا، بھتیجا یا بھانجا اس پارٹی کا سربراہ ہوگا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی جانب سے علاقے کی نامنتخب کمیٹیوں سے حلف لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا علاج معالجہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ صحت، علاج، معالجہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت نے نئے ہسپتال، ڈسپینسریاں بنانے کے بجائے فیصلہ کر لیا ہے
کہ جو کچھ پہلے بھی بن گیا ہے انہوں بھی ان پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں کر دینا۔ کنونشن کے شرکاء کی جانب سے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بادامی باغ خدمت گروپ کے وفد نے ایم ڈی بیت المال شاہین خالد بٹ کی سربراہی میں میو گارڈنز کلب میں ملاقات کی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بادامی باغ کے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے سی او ریلوے عامر بلوچ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے۔ ملاقات میں سرپرست اعلیٰ حاجی علاؤدین، چیئرمین شیخ عقیل، صدر کامران بٹ، ای سی ممبر لاہور چیمبر شیخ عمر سرفراز، ملک اعجاز شیخ عمر سرفراز، شاہ رخ بٹ اور ندیم ملک موجود تھے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ وفد نے وزیر ریلوے کا کمیٹی کے قیام کے حوالے سے شکریہ ادا کیا۔ لاہور کے 12 مشہور دروازے آج بھی لاہور کی ثقافت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لوہاری گیٹ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ چراغ سے روشنی کرنے سے لے کر بجلی تک کا سفر یہاں کے رہائشی دیکھ چکے ہیں۔ تو لوہاری گیٹ دروازہ ہے، ابھی آپ کو بتائیں کہ گرمیاں آتے ہی کچھ کاروبار ایسے ہیں جو زور پکڑنے لگتے ہیں۔ انہی میں ایک ہے جو بانس سے تیار ہونے والی چیکوں کا کام، جو نہ صرف گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ سستا اور پائیدار حل بھی ہے۔ چک بنانے والے کاریگروں کی ان دنوں خوب چاندی ہے۔ گرمیوں میں ان کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بانس، رسی اور کپڑے سے تیار ہونے والی یہ چکیں نہ صرف سائے کا ذریعہ ہے بلکہ گھروں کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ کاریگر کا کہنا ہے کہ ایک چک بنانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ پہلے بانس کا فریم تیار کرتے ہیں، پھر اس پر کپڑا لگایا جاتا ہے۔ قیمت فٹ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ ابھی جو ڈیزائن والی چک ہے یہ پردوں کی جگہ پہ لگائی جاتی ہے، ڈیکوریشن بھی لگائی جاتی ہے۔ اس میں سادہ چک بھی ہوتی ہے جو باہر والی سائڈ پہ لگائی جاتی ہے دھوپ کے لیے۔ تو اسے کم سے کم پرائز آپ کو ادھر ملے گا، 1000 روپے، 1500 روپے، 3000 روپے، جس طرح کا آپ ڈیزائن مانگیں گے اس طرح کا ریٹ ہوگا۔ شہری کہتے ہیں کہ ہم ہر سال گرمیوں میں چکیں لگاتے ہیں، یہ دھوپ سے بچاتی ہیں اور بجلی کا بل بھی کم آتا ہے، سستی بھی ہیں اور خوبصورت بھی لگتی ہیں۔ یہ چکیں کا بہت فائدہ ہے۔ جب ہم پردے لگاتے تھے پہلے، وہ تو بچے آئس کریم کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں تو دھونے پڑ جاتے ہیں، ان کو ہم نے اتار دیا، اب چکے لگا رہے ہیں۔ نہ اس کے ساتھ کولنگ ضائع ہوتی ہے، 2-4 گھنٹے لائٹ گئی بھی ہو تو اس میں یہ کولنگ رہتی ہے۔ گرمیوں میں جہاں بجلی کے بھاری بھرکم بل، لوڈ شیڈنگ اور ہبس شہریوں کو پریشان کرتی ہے، وہیں پہ کچھ دیسی اور قدیمی طریقے آج بھی شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیمرامین محسن شفیق کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ جدید دور کی چمکتی دنیا میں کچھ فن ایسے ہیں جو خاموشی سے مٹتے جا رہے ہیں۔ دریائے راوی کے کنارے ہنرمند عبد المجید 60 برس سے ہاتھ سے کشتیاں بنا رہے ہیں، لیکن افسوس ان کے بعد نہ یہ فن کوئی سیکھنے والا ہے اور نہ ہی اس روایت کو آگے بڑھانے والا۔ کشتی سازی کی دم توڑتی روایت پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ دریائے راوی صدیوں سے لاہور کی ثقافت، تاریخ اور روزگار کا مرکز رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کے کناروں پر مچھیروں، کاریگروں اور کشتی سازوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ نہ صرف دریا کی روانی کم ہوئی بلکہ اس سے جڑے کئی روایتی ہنر بھی مان پڑنے لگے۔ انہی کناروں پر 80 سالہ عبد المجید آج بھی روایتی انداز میں لکڑی کی کشتیاں بناتے ہیں۔ پرانی کشتیوں کی مرمت ہو یا نئی کشتیوں کی تیاری، وہ خود لکڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ عبد المجید کا کہنا ہے، یہ فن میں نے 10 برس کی عمر میں اپنے باپ اور دادا سے سیکھا تھا۔ میری پہلی کشتی لاہور گورنمنٹ کالج کے لیے تھی۔ بچپن سے کام کر رہا ہوں، یہ میرے دادے پردادے سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب میرے بعد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے لاہور میں کہ جو کوئی کام کرے۔ پنجاب میں میرے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کام اتنا کم ہو گیا ہے کہ جڑا کوئی انداز نہیں۔ لکڑی بہت مہنگی ہو گئی، 12,000 سے لے کے 16,000 روپے فٹ تک ہے۔ عبد المجید نے اپنی زندگی میں نہ صرف عام لوگوں کے لیے کشتیاں بنائیں بلکہ ممتاز بھٹو، غلام مصطفیٰ کھر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف جیسی نامور شخصیات کے لیے بھی یہ ہنر پیش کیا۔ وہ لاہور بوٹس کلب کے مستقل کاریگر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کھر کو میرا بیڑا دیا، ملک حفیظ صاحب سے مساوات کے ان کو بیڑا بنا کے دیا، بیڑیاں بھی بنا کے دی ہیں، اور کئی آدمی جن کو کام کر کے دیا بیٹا۔ میاں صاحب ہوتے پھر میں دور کچھ نہ کچھ کرتا، میں میاں صاحب کو بھی کشتیاں بنا کے دیتا رہا ہوں، نواز شریف کے والد صاحب کو۔ عبد المجید کہتے ہیں، پہلے وہ دیودار کی لکڑی استعمال کرتے تھے جو بہت مضبوط ہوتی تھی، اب وہ 14-16 ہزار روپے فی فٹ ہے۔ اب پائن اور شیشم کی لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس فن کو آگے بڑھانے والا اب کوئی نہیں۔
دریائے راوی کے کنارے عبدل مجید ان آخری لوگوں میں سے ہیں جو گزشتہ 60 برس سے کشتی سازی کے قدیم فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ان کے بعد نہ کوئی یہ کام سیکھنے والا ہے اور نہ ہی اس ہنر کو بچانے والا۔ ایک صدیوں پرانی روایت اب دم توڑنے کے قریب ہے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے 12 مشہور دروازے آج بھی لاہور کی ثقافت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لوہاری گیٹ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ چراغ سے روشنی کرنے سے لے کر بجلی تک کا صفحہ یہاں کے رہائشی دیکھ چکے ہیں۔ تعمیر کیا گیا لوہاری گیٹ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس دور سے لے کے اب تک یہ کاروباری مراکز کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی تاریخ کیا۔ لوہاری گیٹ مغلوں کی بادشاہت کے دور میں بنایا گیا۔ مختلف جنگوں میں مسمار ہونے کے بعد آخری دفعہ لوہاری گیٹ کی عمارت 161 سال پہلے برطانوی راج کے گورنر پنجاب رابرٹ منٹگومری نے تعمیر کروائی، جو کسی حد تک اصل عمارت کے مماثل ہے۔ لوہاری گیٹ کا ناشتہ، پائے اور لسی مشہور ہیں۔ رہائشی بتاتے ہیں لاہوری گیٹ کے اندر موجود حویلیوں میں مشہور زمانہ رقاصائیں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی۔ یہاں مشہور شخصیات کا آنا جانا بھی تھا۔ لوہاری گیٹ کی سب سے مشہور چیز یہ لوہاری دروازہ ہے۔ یہ تاریخی بونگ پائے والے بیٹھے ہوئے ہیں، چسکارا ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوہاری اندر شیخ چٹھارا ہاؤس ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ پھر جیدہ لسی والا ہے، وہاں پہ کافی وزیر بھی آتے ہیں لسی پینے کے لیے سنڈے والے دن۔ رات کو 10 بجے 9 بجے بند ہو جاتا تھا۔ یہ دکانیں تھیں، باہر جو پھولوں والی دکانیں تھیں وہ بھی پرانی ہیں۔ یہ بازار جو جتنا بازار ہے تقریباً سب پرانا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے پرانی بلڈنگ ہے، یہ اسی طرح تھی۔ شہر ویسے ہی ہے جیسے تھا پہلے۔ لوہاری گیٹ میں موجود تنگ گلیاں قدیم رہائش کی عکاسی کرتی ہیں۔ مغلیہ دور کا تعمیر کردہ یہ لوہاری گیٹ آج بھی جگمگا رہا ہے، لیکن اس دور میں اس کو جگمگانے کے لیے چراغ جلائے جاتے تھے جن میں تیل ڈال کر آگ لگائی جاتی تھی۔ آج بھی یہاں کی رونقیں بحال ہیں، لیکن اس دور میں 6 بجے کے بعد یہاں دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، لیکن آج 12 بجے کے بعد بھی یہاں پر رونقیں جگمگاتی نظر آتی ہیں۔ رہائشی بتاتے ہیں ہم یہاں 4 نسلوں سے آباد ہیں، لیکن اب کی نسبت پہلے ادوار بہتر تھے۔ یہ پاکستان سے پہلے کے یہاں کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کے پہلے سے یہاں دکانداری کر رہے ہیں۔ میرے دادا، پھر والد صاحب، اب میں آئے ہیں، بچے آئے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت عظیم تر لوگ ہیں۔ یہاں کھانے پینے کا یہ بھی ایک بڑا اچھا نظام ہے۔ پرانے کھانے، پرانی روایت کے مطابق یہاں لوگ چلتے۔ یہ علاقہ پرانے دور میں برِ صغیر کی سب سے بڑی بین الاقوامی منڈی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لاہور کے مشہور 12 دروازے جن میں سے ایک لوہاری گیٹ ہے، جو کہ لاہور کی روایات، تاریخ اور ثقافت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ لاہور کی اصل پہچان ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بٹا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔